वेलकम बैक खवातीन हज़रात एट आज सुबह विद अली सलमान। मैं ड्यूरिंग द ब्रेक मुझे मेरे किसी दोस्त ने एक नज़्म भेजी है, एक पोइम भेजी है, और इट इज़ अ पोइम बाय अ सोल्जर डेडिकेटेड टू ऑल हिज फैमिली एंड डेडिकेटेड टू ऑल दोज 2000 मार्टर्स एट सियाचिन इन द लास्ट मैनी ईयर्स। ये मैं पोइम ज़रूर सुनाऊँगा, ऑल्दो इट्स इन इंग्लिश, लेकिन ये आई एम एक्चुअली गेटिंग गूज़बम्प्स व्हाइल रीडिंग दिस। इससे पहले कि हम इस पोइम पे चलें, हमारे साथ हमारे स्कर्दू के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कासिम भट्ट साहब, और मैं चाहूँगा कि फ़रीद इनके साथ डिटेल में बात करें और पूछें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, फ़रीद रईस साहब हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं, मैं अली सलमान हूँ। मैं चाहूँगा कि फ़रीद इस वक्त आपकी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस पर आपसे बात करें। जी फ़रीद। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम फरीद। कासिम बताइएगा, इस वक्त जो ख़ास तौर पे आज जो प्रोग्राम हमारा है इस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है पूरा सियाचिन के हवाले से, इस पूरे सानहे के ऊपर। इस वक्त मौसम की सबसे पहले पोजीशन बताएं कि मौसम है क्या वहाँ पे, और जो एक्सकेवेटिंग का काम है, जो डिगिंग का काम है, वो किस पोजीशन पे इस वक्त है? जी फरीद, जिस तरह की आप सब जानते हैं कि सिकरदू के जो बालाई इलाके हैं वो हमेशा जो है वहाँ पे गहरे बादल छाए रहते हैं, और तकरीबन साल के जो है 8 से 9 महीने यहाँ पे जब भी बादल आते हैं तो यहाँ पे हेवी बर्फबारी शुरू होती है। और इस वक्त भी हम तवक्कुह चूंकि कर रहे थे कि अप्रैल का महीना है और मौसम नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त भी सियाचिन और समेत जो दीगर बालाई इलाके हैं वहाँ पे इंतहाई बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जवानों के हौसले जो है इतने बुलंद हैं कि वो अपने साथियों की तलाश के लिए जहाँ पे भारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसके साथ साथ अपने हाथों से भी उस इलाके को सर्च कर रहे हैं, खोद रहे हैं। और इस वक्त भी तकरीबन जो है 15 जो है हैवी मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं, और साथ ही जो 2 मकामात जिसको इंतहाई हिसास करार दिया गया था जहाँ पे मुमकिन तौर पर फौजियों की मौजूदगी के इम्कानात थे, तो वहाँ पे कुदालों से काम किया जा रहा है। अच्छा कासिम, आप एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था इन सारी चीज़ों को, और आप क्लोजली आप भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार ज़रा यहाँ पे बताएं कि कोई गुज़िश्ता 20 साल से ये जो 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का जो बटालियन हेडक्वार्टर है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और कहा जाता है कि इन तमाम अरसे में इस तरह का कोई वाक़या नहीं आया। असल रीज़न क्या कुछ पता चल सकी है क्या? कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि कोई इंडियन ट्रुप्स की जो मूवमेंट है उसकी वजह से ये एवलांच, ये बर्फानी तोदा गिरा। क्या पोजीशन है, क्या वजूहात कोई सामने आ सकी हैं? अभी इसकी रीजंस क्या बताई गई हैं? जी फरीद, ये इंतहाई अहम बात आपने डिस्कस की है। जो हमारी मालूमात है और इस इलाके से जो इंतहाई जिनकी गहरी नज़र है और जो लोग इस इलाके में काम कर रहे हैं गुज़श्ता 15-20 साल से, उनका ये कहना है जी कि यहाँ पे 800 साल पहले से कभी इस तरह के जो है ग्लेशियर फटने की और बर्फानी तोदे गिरने की कोई इतला नहीं मिली। और यहाँ पे जो मस्जिद थी कैम्प में, वो भी बताई जाती थी कि 800 साल पहले से इस जगह पे मस्जिद हुआ करती थी। जब बरसगीर से पहले जब जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं, स्पेशली इंडिया और चाइना के लिए जो मूवमेंट होती थी वो इन रास्तों से होती थी, और यहाँ पे आज से पहले कभी फ्लड की जो है बर्फानी तोदे की कोई गिरने की इतला नहीं थी। और अब जो मकामी जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि आगे ये जो बटालियन कैंप था उसकी मगरबी सिमत में जो पहाड़ है जहां से ये ग्लेशियर में मूवमेंट की है, वहां पे बताया जाता है कि असल जो वजूहात हैं वो कहीं दूर जो है ग्लेशियर जो बड़े बरसों से जहां पे ग्लेशियर था वो ब्लास्ट हुआ है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को लेता हुआ, जिसमें ताजा बर्फ भी है और बड़े बड़े बोल्डर्स भी हैं, उन सबको लेता हुआ ये कैंप के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा होलनाक हादसा पेश आया है। जी फरीद। भट्ट साहब, एक कन्वेंशनल सवाल है, वो सवाल ये है कि मॉडर्न हार्डवेयर या मॉडर्न ये जो लॉजिस्टिक डिवाइसेस या सेफ्टी और रेस्क्यू डिवाइसेस तो अभी रिसेंटली एक्सप्लोर या डिस्कवर हुए हैं एक लास्ट सेंचुरी में। जो उन इलाकों में सदियों से रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं। नेचुरली एवलांच को पहली दफ़ा तो नहीं आया होगा, इस तरह के बर्फानी तोदे पहले भी गिरते रहे होंगे, तो जो मकामी ऐसे डेफिनेटली लोग होते हैं जो इंस्टिंक्टिवली बता सकते होंगे कि ये
اس کی کیا پوزیشننگ ہونی چاہیے, اس کو کیسے ریسکیو, تو کیا جو لوکل سویلین وہاں کی آبادی ہے جو کیمپ سے نزدیک ترین ہے وہ بھی پرسنلی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کچھ ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی علی, یہ جیسے ہی یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے, اتنا نمناک اور بہت بڑا حادثہ تھا, اور فوراً ہی جو نزدیک ترین جو سویلین آبادی تھی وہ اس گیاری سیکٹر سے تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جس کو گوما کہتے ہیں. یہاں پہ سویلین آبادی بھی ہے اور آرمی کا کیمپ بھی ہے. یہاں سے فوری طور پر جو شہری لوگ تھے, جو عام حالات میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ جو ہے اپنی سروسز دیتے تھے اور دفاع وطن کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے رہتے ہیں, یہی لوگ جو ہے فوراً وہاں پہ پہنچے ہیں اور آرمی کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی سکردو, بلکہ میں کہوں گا کہ بلتستان ریجن کے دونوں اضلاع جس میں سکردو اور گانچے ہے, یہ دونوں اضلاع کے ایک بڑی تعداد جو ہے سویلین کی وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ سکردو کے مختلف جو ہے انجمن امامیہ, انجمن اہل سنت اور دیگر جو سماجی تنظیمیں ہیں اور سول سوسائٹی ہے, وہ بھی بار بار اپروچ کر رہی ہے آرمی سے کہ انہیں آگے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ریسکیو میں حصہ لے سکے. جی علی. اچھا قاسم, ایک بات اور ذرا یہاں بتا دیں, ہم بات کرتے ہیں ذرا کچھ فورن ٹیمز کی نا, جو جیسے یو ایس کی ٹیمز ہے, 8 ممبرز پر مشتمل یہ ٹیم پہنچی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ ہے, جرمنی ہے, ناروے. کون سی ٹیم اب تک پہنچنے میں کامیاب کوئی ہو سکی ہے, یا ویدر کی وجہ سے ابھی تک یہ ٹیمز نیچے ہی موجود ہیں؟ جی فرید, یہ انتہائی ایک حکومت کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی لاپرواہی ہے کہ ہم بار بار پوری رپورٹنگ جو ہم فرسٹ ڈے سے کر رہے ہیں اس میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر سکردو ایئرپورٹ جو وزیر اعظم نے اعلان بھی یہاں پہ کیا تھا نومبر 2009 کے الیکشن میں کہ سکردو ایئرپورٹ کو آل ویدر کیا جائے گا, اگر آج سکردو ایئرپورٹ آل ویدر ہوتا تو جتنی دیگر ممالک سے غیر ملکی جو ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو بروقت یہاں پہ پہنچنے میں آسانی ہوتی اور آپریشن جو اس وقت جاری ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں چل سکتا تھا. تاہم 2 ٹیمیں جس میں جرمن اور سوئس کے تقریباً 9 ممبران پر مشتمل جو ایک ٹیم بائی روڈ جو ہے اسلام آباد سے سکردو پہنچی تھی, وہ آج صبح جو ہے ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے گیاری روانہ ہو گئی ہے. جی تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یو آر آر آئیز اینڈ ایئرز آف آج نیوز نیٹ ورک. آپ اپنا بہت خیال رکھیں اینڈ پلیز کیپ اس پوسٹڈ. جنرل صاحب, اس پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ آیا ہے, جو فرید نے بھی ایک سوال کیا کہ جب 500 یا 800 سال سے ایک چیز نہیں ہوئی ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ جس وقت جب اس کو میپنگ کر کے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بیس کیمپ یہاں بنے گا یا ہماری ٹیمز یہاں پلیس ہوں گی, اس کی ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ دس تھنگ؟ اس میں 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بیس کیمپ ایسی ہائٹ پہ رکھا جائے جہاں آپ کو موسم کے یا جو ٹیمپریچرز اور ہائٹ کے جو مسائل ہیں وہ نسبتاً کم ہوں, کیونکہ لوگ ریسٹ کے لیے اس کیمپ میں پوسٹ سے اتر کے وہاں پہ ریسٹ کے لیے آتے ہیں اور ان کا چینج اوور ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اتنی کھلی جگہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک پورا کیمپ اکاموڈیٹ کر سکیں, کیونکہ پہاڑوں میں آپ کو میدان کی شکل میں کھلی جگہ وہاں بڑی کم ملتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ آپ نے اپنے لاجسٹکس رکھنے ہیں, آپ نے یہاں پہ اپنی ریشنز ڈمپ کرنے ہیں, ان کے لیے کافی سپیس چاہیے, اور اسی طرح اس کے لیے آپ کو ایکسیسیبلٹی چاہیے کہ آپ وہ چیزیں لا سکیں. پھر یہ کہ اس سیکٹر کے لیے چونکہ یہ ایک نرو سینٹر بن جاتا ہے, پوسٹ آگے ہیں اور یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر اپنے بٹالین پوری کو اپنی پوسٹ کو آگے سے کنٹرول کر رہی ہے, تو اس کا دفاع کرنا نسبتاً آسان ہونا چاہیے, یا میں یہ کہہ لیجئے کہ اچھا دفاع کیا جا سکے اس جگہ کا, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی انفلٹریشن ہو اور آپ سب سے پہلے اپنی لاجسٹک سپورٹ اور نرو سینٹر اپنا گوا بیٹھیں. تو یہ فیکٹر بھی اس میں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ پانی کی سہولت اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کی کنیکٹیوٹی, یہ چیزیں, اور کمیونیکیشن نیٹ ورک آپ کا وہاں سے فنکشن کرے تاکہ آپ پیچھے اپنے ہائر ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ وہاں سے تعلق رکھ سکیں. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں جن کو دیکھ کے آپ وہ سائٹ کریں گے, جگہ اپنے لیے چنیں گے. اب جب دفاع کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس وقت اس میں یہ ساری چیزیں
دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویدر کے اگینسٹ بھی آپ کو وہاں پروٹیکشن مل رہی ہے، آپ کو دشمن کے خلاف بھی پروٹیکشن مل رہی ہے، اور آپ کو عام حالات جیسے پہاڑوں میں بولڈرز وغیرہ گرتے ہیں، لینڈ سلائڈز آ جاتی ہیں، ان کے نقطہ نگاہ سے بھی ہوتا ہے۔ سر ایک کالر لائن پر ہے، اگر آپ الاؤ کریں۔ جی جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ اسماعیلہ کا فادر بات کر رہا ہوں جناب، جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جنگ سے بول رہا ہوں جی۔ جی السلام علیکم بھائی۔ والسلام بھائی، کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ایک نیشنل ٹریجڈی ہے اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ فرید رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ایکس ملٹری مین بھی ہوں بھائی، اوکے بھائی، سمجھ آئی نا جی؟ جی بالکل سمجھ آئی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہم اللہ کے فضل کے ساتھ اپنی جری فوجی افواج کے ساتھ سیسا ہوئی پلائی دیوار کی طرح ساتھ کھڑے ہیں، اور جس حد تک مدد ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور جی۔ ہمارے جذبے جتنی بھی ہیں، پوری طاقتیں ہماری اپنی جری افواج کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اس وقت ہمیں جس جذبے کی ضرورت ہے وہ یہ تو دس از اے بلیسنگ کہ آپ نے جو کہا، لیکن اس وقت ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی، اینڈ تھینکس فار یور بیسٹ وشز آلسو جی۔ فرید، یہ جو ایک بٹ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ کو آل ویدر ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو میجر چیلنج آیا ہے وہ لوجسٹک جو ہم ان اویلیبلٹی تھی ٹو گیٹ دا ٹیمز اوور دیر، ایک تو وہ چیلنج ہے۔ دوسرا میرا سوال ہے وچ آئی ووڈ وانٹ یو ٹو آنسر از کہ ہمیں ابھی تک کوئی ہمارے پولیٹیشینس یا اسٹیک ہولڈرز جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے جن کے پاس پاکستان گورنمنٹ کا، ان میں سے کوئی صاحب ابھی تک چیف آف آرمی اسٹاف واز دیئر ٹو سپورٹ ہز بوائز، ایز جنرل صاحب سیڈ ان دا بگننگ کہ دے آر لائک آر اون کڈس، یو نو، آفٹر آر الٹیمیٹ فیملیز دیر آر فیملیز۔ تو ہمارا کوئی پولیٹیشین ابھی تک وہاں ہمیں نظر نہیں آیا۔ از اٹ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر؟ از اٹ بیکاز وہ اور کسی ایسے نیشنل مسائل میں؟ آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ بات بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی۔ پولیٹیشنز کے حوالے سے شاید مجھے لگتا ہے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے معاملات کے اندر شاید یہ والی چیزیں موجود ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا تھا وہ یہ پوائنٹ بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ جب یہ ثانیہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، اس وقت یہ ہمارے پریزیڈنٹ ملک میں نہیں تھے، آؤٹ آف دا ملک تھے۔ تو یہ والی چیز یقیناً، کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی ساتھ ہوتی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر تو پھر قوم بھی اسی طریقے سے اس کا مورال بھی بڑھتا ہے۔ یقیناً جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف وہاں پہ گئے، چیزیں ہوئیں۔ شاید اس کے اندر ایک وجہ اور بھی ہے کہ جس طرح سے اگر جو ٹیمز کی ایکسیسیبلٹی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، یا جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں، یا پھر ان کی وہاں پہ ریچ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو آپ نے بات شروع میں کہی اس چیز کو کہ ایک قومی ثانیہ ہے، یہ ایک اتنی بڑی تعداد میں فوجی افسران کا دب جانا، جس میں 3 افسر شامل ہیں، جس کے اندر جونیئر کمیشن آفیسر شامل ہیں، اور ایک افسر کے اوپر، ایک جوان کی تربیت کے اوپر، جنرل صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہیں، ہی نوز بیٹر دین می، کہ ایک افسر کی تربیت کے اوپر اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ والی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے تھا۔ پولیٹیشنز کے حوالے سے شاید یہی والی بات آتی ہے کہ جب بہت سارا پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے تب ان کو خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ ہو گیا ہے، لیکن جب تک معاملات چلتے رہتے ہیں، جب تک بہت زیادہ معاملات طول نہیں پکڑ جاتے، دیکھنے میں تو یہی آیا، بیک اینڈ بھی یہی ہے، ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ جب تک کوئی چیز انہیں جھنجھوڑے نہیں یا جھنجھوڑ کے بتائے نہیں کہ یہ ہو گیا ہے، تب تک ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو شاید اس احساس کی کمی ہے۔ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح کہا، اس وقت پرابلی ان کی ترجیحات میں کوئی ڈفرینس ہے، بٹ اینی ویز اس وقت ہمارے پاس بریک کا وقت ہے جی۔ ہم آج صبح ود علی سلمان پہ وی آر ڈسکسنگ سیاچن اینڈ دی ریسنٹ کلیمٹی، نیشنل کلیمٹی۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد اور فرید رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔